बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सदर ट्रंप एक बार फिर जहां पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए जाने की बात कर रहे हैं, वहां ईरान के खिलाफ दूसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का अंदिया भी दे रहे हैं, जबकि सऊदी अरब गजा में जंग बंदी के मुआहदे की पासदारी और नफाज पर जोर दे रहा है। इधर एक तरफ बानी PTI से मुलाकात और इलाज ना होने का शोर है, तो दूसरी जानब साबिक आर्मी चीफ के गिरने के बाद चोट की खबर का जोर है, जबकि अपोजिशन लीडर महमूद अचजई का कहना है कि आईनी दायरे में रहने वाले फौज को सलाम पेश करते हैं। इसके जवाब में ख्वाजा आसफ का कहना है कि अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कब तक इल्ज़ाम जवाब इल्ज़ाम का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक अवाम के दरीना मसाइल के तदारक को नज़रअंदाज किया जाता रहेगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तज़कियाकार जनाब मोहम्मद हनीफ कमर साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब मोहम्मद हनीफ कमर साहब, सदर ट्रंप जो हैं वो 4 से शुरू होकर 10 पर पहुंच गए हैं। एक तरफ वो भारत को रगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे, अब गले पे गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप कर क्या रहे हैं? ये ईरान, पाकिस्तान और भारत के साथ क्या करना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद साहब, आपकी मेहरबानी, आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की मुझे इस फोरम पे बात करने की। मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप साहब का बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि वो जितनी हमारी एडवोकेसी कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मुझे तो लगता है कि सदर ट्रंप अमेरिका के सदर नहीं है, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा है, जो पाकिस्तान की गुडविल बना रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये तो एक लाइटर मोड पे कमेंट हो गया, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल आप शायद सब देखें इस खित्ते की, तो सदर ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए हैं तो उनके आने के बाद उनका वजूद दुनिया के लिए किसी न किसी मुसीबत का और किसी न किसी आज़ार का बायस बन रहा है, और उसमें अपने पराये की किसी की तमीज़ नहीं है। उससे अपने भी महफूज नहीं है और पराये भी महफूज नहीं है। इस वक्त कामयाब तरीन मुल्क वही हो सकता है जो अपने आप को अमेरिकन प्रेसिडेंट के शर से बचाने में कामयाब हो जाए। उसके लिए पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जो सफारतकारी कर रहे हैं, अभी तक तो पाकिस्तान के हक में उसके नताइज अच्छे निकले हैं। और पाकिस्तान एक तो अपने खिलाफ अमेरिका को करने में जो है कामयाब रहा है, अपने खिलाफ ना करने में, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशन और बेहतरीन जो वर्किंग रिलेशन है अमेरिका के साथ, वो कायम करने में कामयाब हुआ है। और इसके साथ साथ वो ईरान को भी बचाने में कामयाब हुआ है। इससे पहले भी जब अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो बुरुए कार आई थी। और अब आप जानते हैं कि जैसे ही वो बहरी बेड़ा ईरान के सर पे मंडला रहा है, तो पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक मिलकर सफारतकारी कर रहे हैं और इसमें लीडिंग रोल पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान ने अब तक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बाज रखा हुआ है हमले से, या ईरान हमले से बचा हुआ है अब तक, तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। तो इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सफारतकारी मजीद बुरुए कार आएगी। देखें, वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो बहरी बेड़ा लेकर आए और वो सब कुछ ईरान का तहस नहस करना चाह रहे हैं, और जिस लेवल की वो गुफ्तगू ईरान के मुतल्लिक फरमा रहे थे, अब वो डायलॉग पे आ गए हैं। और डायलॉग में जब शर्तें आ गई हैं कि जौहरी मामलात पे बात करेंगे, उनकी गैर मुसल्लह होने पे और इंटरनेशनल इंटरफेरेंस खत्म करने पे बात करेंगे, और इसके साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी खत्म करने पे बात करेंगे, तो अब जो ये 3 मुतालबे सामने आए हैं, उनमें एक तो ईरान एक पर तो बात करने के लिए तैयार है, और वो है जौहरी तवानाई। जौहरी तवानाई, ईरान का मौकफ ये है कि वो यूरेनियम की जो अफजूदगी है वो चाहता भी नहीं, करना भी नहीं चाहता, और ना ही शरई तौर पर ईरान इस हक में है कि वो तबाहकुन हथियार बनाए
یہ امام خامنائی جو ہے ان کا یہ فتویٰ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تباہ کن ہتھیار ایران کبھی بھی نہیں بنائے گا. تو اس لیے اس معاملے پہ تو بات ہو سکتی ہے. رہا اپنے میزائل ٹیکنالوجی کو سرنڈر کر دینا، تو یہ ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا، اور نہ ہی وہ اس پہ بات کرے گا، اور نہ ہی اس معاملے میں تعاون کرے گا. تو پاکستان اور دیگر جو ممالک ہیں وہ میڈیشن کر رہے ہیں، اور اسی میڈیشن کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ سسٹین کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خود امریکہ کے اندر جو اضطراب بڑھ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف، اور خود امریکن عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے جو صدر صاحب ہیں وہ کیا پالیسیز اختیار کیے ہوئے ہیں، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی. وہ روزانہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کا آرڈر آف دی ڈے کیا ہوگا امریکہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. تو یہ ایک طرح کی یہ ہیجانی کیفیت برپا کی ہوئی ہے ٹرمپ صاحب نے پوری دنیا میں، اور اس کا جو کئی ممالک تو باقاعدہ طور پر زیر عتاب آ گئے ہیں اس میں ونزویلا ہے، آپ دیکھیں کہ یوکرین ہے، اس میں خاص طور پر یوکرین جس کا سپورٹر تھا امریکہ اور پورا یورپ، اب وہ بار بار یوکرین کو دھمکیاں دے دیتے ہیں. کبھی ان کو کہتے ہیں جنگ بند کر دو، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. نیٹو کو غیر فعال کر دیا گیا ہے. اقوام متحدہ پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اقوام متحدہ کے پیرالل ادارے بنانے پہ سوال اٹھائے گئے. تو یہ ایک ہمہ جہتی ایک ہیجان ہے جو ٹرمپ صاحب نے برپا کیا ہوا ہے. اس کا کوئی ایک ڈائنامکس نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ ان کا یہ صرف ایک ہی لائن میں کر رہے ہیں. وہ جدھر بھی نظر اٹھاتے ہیں، جدھر بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ ادھر ہی تخریبی معاملات شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ. اس جہان میں جو ہے ایک طرف امریکہ ایران معاہدہ جو ہے وہ توڑ نہیں چڑھ رہا ہے، دوسری طرف جو ہے جو غزہ معاہدہ ہوا ہے امن، وہ بھی جو ہے اس پر بھی پوری طرح عملداری نہیں ہو رہی ہے. اس پر سعودی عرب بھی جو ہے اعتراض اٹھا رہا ہے، جبکہ پیس بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ 19 کو ہو رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ سارے معاملات حل ہی نہیں ہو رہے ہیں تو کیا پیس بورڈ سے وہ نتائج جو ہے وہ حاصل کیے جا سکیں گے جو کہ نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر جو اس میں جو شامل ہوئے ہیں ممالک وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس پیس بورڈ کا پہلا فائدہ تو یہ آ گیا دنیا کے سامنے کہ سب سے پہلے جنگ تو رک گئی. اب اسرائیلی حملے جو معصوم فلسطینیوں پہ ہو رہے تھے، جو روز کی تباہ کاریاں تھی، وہ تو رکی ہیں اور ٹیبل پہ تو بیٹھ رہے ہیں. کم از کم جو سب سے پہلی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹل فیلڈ جو ہے وہ کلوز ہوا ہے. اور خاص طور پر اسرائیل جو جس طرح لبنان پر اور جس طرح فلسطین پر، جس طرح غزہ پر وہ بمباری کر رہا تھا، اور جس طرح معصوم بچے، عورتیں اور بزرگ شہید ہو رہے تھے، اور جس طرح انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا، یہ ماضی قریب کی انسانی تاریخ میں اس طرح کے المیہ دیکھنے کو نہیں ملتے جس طرح کے المیہ اسرائیل نے برپا کیے ہوئے تھے غزہ میں. تو یہ تو بہرحال جیسے بھی ہے، جتنی بھی شہادتیں ہوئیں، جتنا بھی نقصان ہوا، اس کے بعد یہ پہلی کامیابی تو ہو گئی کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں. اب ٹیبل پہ بیٹھ کے اب ہے مسلم ممالک کی اور غزہ بورڈ کے ان ممبر ممالک کی سفارتکاری کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح اس کرائسس کو زیادہ بہتر طریقے سے سالو کرتے ہیں، اور کیسے مسلم دنیا اور عرب ورلڈ اور پاکستان فلسطینیوں کے مفادات کا زیادہ سے زیادہ تحفظ کرتے ہیں. ایک بات تو بہرحال اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پاکستان حماس کو ڈس آرم کرنے کی کسی موو کا حصہ نہیں بنے گا. اور اس کے ساتھ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ عرب اسرائیل جنگ سے پہلے کی جو فلسطین کی اور اسرائیل کی سرحدیں تھی، ان کے واپس انہی سرحدوں پہ اسرائیل کے جانے کا جو موقف ہے، پاکستان اس موقف پر اپنے قائم ہے. تو پاکستان نے تو اپنے روایتی سیاسی موقف جو کہ فلسطینیوں کا موقف ہے اس میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں کی. اب یہ ہے کہ جناب محمد حنیف قمر صاحب، معذرت کے ساتھ ہے، آپ نے کہا کہ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے، لیکن دوسری طرف یہ خبر جو ہے وہ آج جو ہے بڑی زور و شور سے نشر کی جا رہی ہے کہ ایک گیلپ پاکستانی سروے کے مطابق جو ہے 73% لوگوں نے جو ہے وہ غزہ میں فوج بھیجنے کی حمایت کر دی ہے.
دیکھیں پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پاکستان غزہ میں فوج بھیجے گا اور بھیجنی بھی چاہیے. اگر وہ اس فوج کی وجہ سے فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہو، فلسطینیوں کے لیے امن قائم ہو، تو وہ پاکستان کی فوج فلسطینیوں کے کام آئے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں، یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے. لیکن اگر فوج اس لیے جائے کہ وہ ڈسارم کرے گی حماس کو اور وہاں پہ کسی ایک گروہ کی یا اس ڈسارمیشن کے نتیجے میں اس کا فائدہ اسرائیل کو ہو، تو ایسا نہ پاکستان کرے گا، نہ پاکستان کے لوگ اس کی اجازت دیں گے، نہ کسی کی یہ خواہش ہوگی. تو اس لیے یہ تو موقف بالکل وہی ہے کہ امن کے لیے پاکستان کی فوج غزہ تو کیا کہیں پہ بھی جانے کو تیار ہے اور جاتی رہتی ہے. پاکستان کی فورس دنیا بھر میں جہاں پہ بھی کنفلکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ قیام امن کے لیے پاکستان کی فوج ہمیشہ گئی ہے، اور پاکستان کی فوج نے بہترین پرفارم کیا ہے، اور اقوام متحدہ پاکستان کی فوج کی صلاحیتوں کی معترف رہی ہے اس حوالے سے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر پاکستان کو کوئی ایسا کردار ملتا ہے جو وہاں پہ تعمیر فلسطین کی تعمیر و ترقی کے لیے ہو، وہاں پہ قیام امن کے لیے ہو، تو وہ تو پاکستان کو ضرور پرفارم کرنا چاہیے اور پاکستان پرفارم کرے گا. لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، جو ابھی یہ پیس بورڈ کا اجلاس ہونا ہے جس میں پرائم منسٹر بھی جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلا باضابطہ اجلاس ہوگا جس میں شاید اس ایجنڈے کی جانب کوئی پہلا قدم کے منصوبے میں سب سے پہلی شرط ہی دفاع عام کروانا ہے، اور فورسز جو بلائی جائیں گی ان کی جو ان کے نمائندے ہیں ان کے کام ہی یہی ہوگا. کیا جب یہ پیس بورڈ میں فیصلہ ہو جائے گا تو کیا پاکستان انکار کر سکتا ہے، اور کیا پھر وہ اپنا وہاں جو اس نے ممبرشپ اختیار کی ہے اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ حماس نے خود آفر کیا ہے کہ وہ ڈسارم ہونے کے لیے تیار ہے. یہ حماس کی طرف سے یہ آفر ہے. سوال اگلا ہے کہ حماس ڈسارم ہو جائے گی یا حماس کو ڈسارم کر دیا جائے گا تو آرم پھر کس کے پاس ہوگا؟ کیا اسرائیل کو اتنی طاقت دے دی جائے گی یا اسرائیل کی وہاں پہ ڈومینیشن کر دی؟ انکار کر دیا ہے اس بات سے کہ وہ کسی غیر جو ہے ممالک کی کسی بھی جو ہے نمائندگی کو وہ پسند نہیں کریں گے. وہ فلسطین کا قیام چاہتے ہیں اور فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ جو ہے وہ ڈسارم ہونے کے لیے تیار ہیں، اس کے بغیر نہیں. اگر غزہ فلسطین کا حصہ سمجھتے ہیں اور اسے فلسطین کہتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا ہے ڈسارم ہونے سے. یہ بالکل حماس کا یہی موقف ہے، اور حماس نے یہ موقف اس لیے اختیار کیا ہے کہ اگر اس کو ڈسارم کرنے کے نتیجے میں اسرائیل کو مسلط کیا جائے گا اور اسرائیل کا وہاں پہ انتظام ہو قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی حماس ڈسارم ہوگا اس حوالے سے. لیکن اگر بین الاقوامی برادری اسرائیل کو بھی ڈسارم کرتی ہے اس علاقے سے، بلکہ بے دخل کرتی ہے جیسا کہ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ واپس ان سرحدوں پہ جائے جو عرب اسرائیل جنگ سے پہلے کی تھی، تو پھر حماس پہ بھی یہ پریشر یہ پیس بورڈ قائم کر سکتا ہے کہ وہ بھی ڈسارم ہو. اور پھر میرا خیال ہے کہ حماس کے پاس بھی کوئی جواز نہیں رہ جائے گا کہ وہ ڈسارم نہ ہو. تو اسی لیے یہ جو پیس بورڈ ہے اس کے ابھی تک خد و خال طے ہونے ہیں، ابھی یہ سارے مفروضے ہیں اور ان مفروضوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. جب یہ سارے جو ممبر ہیں پیس بورڈ کے ممبر ممالک بیٹھیں گے تو وہاں پہ سب سے پہلا مرحلہ تو قیام امن کا ہی ہوگا. ابھی بھی کبھی کبھی خبریں آتی رہتی ہیں وقفے وقفے سے کہ اسرائیل وہاں پہ ابھی بھی جارحیت کر رہا ہے، ابھی بھی وہاں پہ امدادی کارکنوں کو پہنچنے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ابھی بھی سامان کی ادویات کی ترسیل جو ہے فلسطینیوں تک اس میں مشکلات آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ طے ہوں گی، اس کا کوئی میکانزم بنے گا، اور میکانزم وہی بنے گا جو فلسطینیوں کو قابل قبول ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حماس کو قابل قبول کوئی نہ ایسا حل جو حماس کو قابل قبول نہ ہو، جو فلسطینیوں کو قابل قبول نہ ہو، وہ باقی عرب ملکوں کو اور پاکستان کو کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت پھر ساری کی ساری چیزیں آپ کی ہی نہیں مانی جاتی. آپ نے کچھ سرنڈر کرنا ہوتا ہے، کچھ باتیں تسلیم کروانا ہوتی ہیں. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ
پیس بورڈ کے جو ممبر ممالک ہیں اور خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں ان کا یہ امتحان ہے ان کی سفارتکاری کا کہ انہوں نے جس طرح کامیابی کے ساتھ ایک ٹیبل سجا دی ہے مذاکرات کی، اب اس ٹیبل پہ ون ون پوزیشن کیسے لینی ہے۔ یہ تو اب ایک خواب و خیال کی دنیا ہی ہو سکتی ہے کہ یہ موقف اگر اس بات پہ ڈٹ جایا جائے کہ فلسطین کا وجود اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ناجائز ہے اور اسرائیل نہیں ہوگا اور صرف فلسطینی ریاست ہوگی، یا اسرائیل کہے فلسطینی کہے کہ ہماری ریاست ہوگی اسرائیل نہیں ہوگا، یا اسرائیل کہے کہ میں ہوں گا فلسطینی نہیں ہوں گے، تو یہ جانا تو میرا خیال ہے کہ 2 اسٹیٹ تھیوری کی طرف ہی جانا پڑے گا، یہ دونوں ریاستیں ہی تسلیم کرنا پڑیں گی۔ اب اس کے لیے ون ون سچویشن کیسے نکلتی ہے، کیا اس کا طریقہ کار بنتا ہے اور کیا اس کا جغرافیہ بنتا ہے، یہ پیس بورڈ کا جو امتحان ہے۔ اور اس میں خاص طور پر کیونکہ جو جتنے بھی مغربی ممالک کے ممبران ہوں گے اس میں یا پرو امریکن ممالک ہوں گے، وہ تو سارے کے سارے اسرائیل کے حامی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ حماس بھی ٹیررسٹ ہے، فلسطینیوں کو بھی، وہ فلسطینیوں کے لیے بھی ان کے لیے کوئی رحم کے جذبات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عرب ممالک، پاکستان، قطر، دیگر سعودی عربیہ، دیگر جو ممالک جو اس کے ممبر بن رہے ہیں، ان ممالک کا تو موقف یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جارح ہے، وہ غاصب ہے، اور اس نے فلسطینیوں کی زمین پہ بھی قبضہ کیا ہے اور ان کے ساتھ مظالم بھی برپا کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ جب ٹیبل ٹاک ہوگی اور اس میں چیزیں طے ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ جب ٹیبل سج جاتی ہے تو پھر صدر ٹرمپ بھی اس قابل رہیں گے کہ وہ سب کو وائلیٹ کر کے وہ اپنی منمانی مسلط کر دیں، یا نیتن یاہو کو اس قابل رہے گا کہ وہ سارے کے سارے پیس بورڈ کی کو خلاف کرتے ہوئے وہ اپنی بات منوا لے۔ یہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہی یہ کام ہوگا۔ دنیا اپنے چیلنجز کے لیے، اپنے معاملات کے لیے ٹیبل سجا رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اہل سیاست، اہل اقتدار اپنے سیاسی جو انتشار ہے اس کو دور کرنے کے لیے ٹیبل نہیں سجا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اگر سامنے نہیں تو پس پردہ کوئی ٹیبل سج رہا ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی جانب دیکھتے ہوئے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے اور ٹیبل نہیں سجائیں گے؟ شاہد صاحب، سیاست کے حقائق جو ہیں وہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلسطین میں پیس بورڈ کی ٹیبل کب سجی؟ اس وقت سجی جب اسرائیل نے پہلے تو حملے کیے، فلسطینیوں کو مارا، ایران اور دیگر ممالک پہ حملے کیے۔ جب خود اسرائیل پہ حملے ہوئے اور ایران نے اس کو ٹف ٹائم دیا، اور اس کے بعد پھر امریکہ اب اس وقت جو بیری بیڑا امریکہ کا آیا ہوا ہے یہاں پہ، صدر ٹرمپ نے جو ایران کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی وہ بات ہو رہی ہے، تو یہ ون سائیڈڈ سٹوری نہیں ہے، امریکہ بھی پھنس گیا ہے یہاں پہ آ کے۔ اب اگر وہ واپس جاتا ہے تو اس کے پلے بھی ککھ نہیں رہتا، اس کو بھی فیس سیونگ کرنی پڑ رہی ہے اپنی، کہ مجھے فیس سیونگ چاہیے، ٹرمپ کو بھی، کہ اب میں کیسے یہ میری بالادستی، میرا بھرم بھی ایک رہ جائے اور ایران بھی زیر دام آ جائے اور واپس بھی چلا جائے۔ اب جب ساری عرب ورلڈ اور پاکستان جب کھڑے ہوئے ہیں تو یہ پاکستان کی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ سفارتکاری کامیاب ہوئی ہے، یہ سفارتکاری ایسے کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے مسلز دکھائے ہیں، عرب ورلڈ کو اکٹھا کیا ہے، جنگی مسلز بھی دکھائے ہیں اور سفارتی مسلز بھی دکھائے ہیں، یہ عرب ورلڈ نے، پاکستان نے اور چائنا نے۔ تو پھر جا کے یہ ٹیبل سجی ہے۔ کوئی خیرات میں امن نہیں مل رہا، یا خیرات میں یہ ٹیبل نہیں سج گئی، یا فلسطینیوں کی ہمدردی میں یہ لوگ نہیں بیٹھ گئے۔ یہ جب آپ اپنے مسلز شو کراتے ہیں تو جو طاقتور ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب اس طاقت سے بچنے کے لیے ہماری اپوزیشن جو ہے وہ اب تک اپنی صحیح طرح نہ پچھلی آرٹ کو دکھا سکی، نہ پہلے دکھا سکی، مسل دکھا نہیں پائی ہے، مسل ٹلے ہیں ابھی ان کے بہت زیادہ، اس لیے ٹیبل نہیں سجے گا، نہ پسے جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو حکومت ہے پاکستان کے اندر، وہ کسی کی بھی ہو، وہ کیوں اپنا اقتدار چھوڑے گی، اپنے اقتدار پہ گرفت کمزور کرے گی؟
وہ صرف اسی صورت ہی کچھ دے گی نا جب اس پہ کوئی پریشر ہوگا. تو اب آپ نے آئے روز احتجاج کی کال دے دے کے احتجاج کر کر کے اپنی پارٹی کا جو بھرم تھا کہ وہ بڑی پاپولر پارٹی ہے, بڑی سٹریٹ پاور ہے اس کے پاس, اور وہ شہر چوک کر دے گی, وہ بند کر دے گی سب کچھ, آپ نے مسلسل ایک لا حاصل پریکٹس کر کر کے وہ سارے کا سارا بھرم ضائع کر دیا. اب دیکھیں 8 فروری کو تو آپ کی پارٹی کے لوگ پتنگے اڑا رہے تھے, تو جب آپ کی پارٹی کے لوگ پتنگے اڑا رہے تھے تو حکومت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کہے آئیں جی بیٹھے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں؟ حکومت پہ کون سا پریشر ہے؟ مجھے بتائیے کہ کہاں پہ کس لیول کا پریشر. پریشر اپوزیشن ڈال سکی یا نہیں ڈال سکی, لیکن بیرونی دباؤ ضرور ایسا ڈالا ہے کہ جس کے زیر اثر جو ہے بانی سپریم کورٹ کو بھی جو ہے اپنا نمائندہ بنا کے ان کے ہی وکیل کو بھیجنا پڑا ہے, اور ریلیف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور اپوزیشن کی جو بس زبانیاں تھیں وہ بھی اخلاق میں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے, جس طرح کی خوش فہمیاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں, اور ہر عید پہ اور ہر شبرات پہ وہ ایک پیشین گوئی کرتے ہیں کہ بس اس عید سے پہلے یہ ہو جائے گا, اس عید کے بعد یہ ہو جائے گا. یہ بھی اسی طرح کی خوش فہمیاں ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اگر ان کی صحت کو کوئی مسئلہ لاحق ہوا ہے تو ان کی ٹریٹمنٹ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح باقی قیدیوں کی ہوتی ہے. ان کو لے کے جایا گیا ہاسپٹل میں. اب ان کی ملاقاتوں پہ پابندی تھی, یہ پابندی برقرار نہیں رہنی تھی زیادہ دیر تک. اور پابندی کس وجہ سے لگائی گئی تھی؟ کیا وہ وجہ اب دور ہو گئی ہے؟ پابندی اس وجہ سے لگائی گئی تھی کہ جو خان صاحب کو مل کے آتا تھا وہ باہر آ کے وہ باتیں کرتا تھا, اور وہ خان صاحب جو وہاں پہ فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف جو باتیں کرتے تھے وہ باہر آ کے اسی طرح وہ من و ان بیان کر دیتا تھا, جس کی وجہ سے امبیرسمنٹ ہوتی تھی اداروں کو. اب جب آپ نے اس بات کی یقین دہانی کرا دی کورٹ کے اندر کہ جو بھی بندہ جا کے ملے گا وہ آ کے میڈیا سے کوئی بات نہیں کرے گا, تو یہ بات کس کی مانی گئی ہے؟ سلمان صفدر صاحب گئے ہیں, جا کے عمران خان صاحب سے ملے ہیں, باہر آ کے انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کیا فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کیا حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کیا ان کی پالیسی ہے؟ کوئی بات نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوا وہی ہے جو حکومت نے کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کی کون سی بات اس میں مانی گئی ہے؟ کون سا ریلیف اس میں ملا ہے؟ ہاں, ملاقات تو ہر قیدی کا حق ہے, اس کو ہونی چاہیے, اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی تو زبان بندی کی تھی کہ آپ جب باہر آتے ہیں تو کچھ باتیں جو خان صاحب نے کی ہوتی ہیں اس کو مزید مرچ مسالہ لگا کے آپ پیش کرتے ہیں. اب وہ نہیں ہے. اب کسی اور کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے. صاحب یہ ریاست کے خلاف اور طاقتور حلقوں کے خلاف ہر دور اقتدار میں جو ہے اپوزیشن بات کرتی رہی ہے, اور جو حکومت میں رہے ہیں انہوں نے ان کے ہی سر پر, انہی کے کندھوں پہ سیاست کی ہے. اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو مود الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الزام جواب الزام کا سلسلہ ایسے ہی چلتا جائے گا کہ یہاں اس کو دونوں جانب سے رک بھی پائے گا یا روک کر بھی جا سکے گا؟ دیکھیں, جو میں نے تو پہلے عرض کیا کہ حقائق تلخ ہوتے ہیں. ایک تھیوری ہوتی ہے, تھیوری تو یہی ہے کہ نہیں کچھ نہیں, حکومت کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے, ان کو بھی یہ کرنا چاہیے, اور یہ سارے بڑے امن و آشتی کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے. لیکن حقائق یہ ہیں کہ جو مشکل میں ہے, جو پھنسا ہوا ہے, جو زیر عتاب ہے, اس کو اپنے مسئلے کا حل اس کو نکالنا ہے. مجھے نہیں نکالنا, نہ حکومت نے نکالنا ہے. وہ اپنے اسٹریٹجی بنائے کہ اسے کیسے ریلیف ملے گا. جب مسلم لیگ نواز جو زیر عتاب تھی اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے ٹاپ سے لے کر چھوٹے لیڈر تک ہر بندہ جیل میں تھا. تو اس کا حل خان صاحب نے نہیں نکالا تھا, اس کا حل نون لیگ نے نکالا تھا. نون لیگ نے ڈپلومیسی کی, سفارتی تعلقات استعمال کیے, بندے ڈالے درمیان میں, کیا کیا, فوج کے ساتھ جو تعلقات خراب ہو گئے تھے وہ بحال کیے. وہ سارا کچھ نون لیگ نے کیا تھا. کیوں لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ خان صاحب نے کیا تھا؟ تو آج نون لیگ کرے گی خان صاحب کے لیے؟ ایسا نہیں ہوگا.
آج بھی اگر جو مشکل میں ہے سولوشن اس نے نکالنا ہے. حقائق یہی ہیں، باقی مفروضے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ بندہ جہاں اپوزیشن ہے محمد حنیف قمر صاحب، وہاں حکومت بھی جو ہے وہ اتنی آسانی میں نہیں ہے. ہر طرف جو ایک طرف دہشت گردی ہے، دوسری طرف جو ہے مختلف قوتیں جو ہیں، دشمن قوتیں، وہ بیچ میں جو ہے وہ اپنے حربے استعمال کر رہی ہیں. اب دیکھیں نا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے دو صوبے جو بڑے ہیں ان میں جو ہے وہ ہر قسم کے جو ہے کہیں بھی سکون، امن اور سیاسی انتشار جو ہے وہ انتہائی درجے پر پہنچا ہوا ہے. اب کل ہی کی بات دیکھیں کہ وہ جناب اختر مینگل صاحب نے بھٹو والا بیان جو ہے وہ دہرا دیا ہے. انہوں نے کہا ادھر ہم ادھر تم والا سلسلہ جو ہے انہوں نے بیان دیا اور بڑا تلخ بیان دیا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کیا اس کو سنجیدگی سے لے گی یا وہی کچھ ایک دفعہ پھر ہم دہراتے ہوئے تاریخ کو دیکھیں گے جو کہ بھٹو دور میں دیکھا گیا تھا؟ دیکھیں، ریاست اور سیاست دونوں کے مسائل الگ الگ ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی مسائل کو ریاست کے ساتھ نتھی کر دیا ہے، اور اگر ہمیں سیاسی طور پر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر سیاسی طور پر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مسئلہ سیاسی طور پہ حل ہونا ہے. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا نام سیاست نہیں ہے. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا نام غداری ہے اور اس کی سزا موت ہے. اور ریاست کے پاس یہ استحقاق حاصل ہے، آئین نے اس کو یہ استحقاق دیا ہے کہ جو بھی بندہ اس کے خلاف اس کے ساتھ غداری کرتا ہے، آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے، ریاست کے ساتھ غداری کرتا ہے، ریاست کو توڑنے کی بات کرتا ہے، تو اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہ المیہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے ان مسائل کو، سیاسی مسائل کو ریاست کے ساتھ اور دہشت گردی کے ساتھ نتھی کر دیا ہے. اب یہاں پہ جو بلوچستان کے اندر اور جو بات کی جا رہی ہے، جس طرح کا نیریٹو اختر مینگل صاحب اور ان کے جو ہواری قوم پرست لیڈر ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں کہ جی بلوچستان میں احساس محرومی ہے جس کی وجہ سے ہتھیار اٹھائے گئے ہیں. تو یہ کون سا احساس محرومی ہے جو انہیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے؟ آئین میں کہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کون سی اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نوجوانوں کو دہشت گردی پہ اکسائیں اور یہ کہیں کہ چونکہ ان کے محلے کی سڑک نہیں بنی، چونکہ ان کو روزگار نہیں ملا تو اس لیے وہ دہشت گردی کی طرف آئیں گے؟ تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پر، نہ قانونی طور پر، نہ آئینی طور پر کہ اس کا کوئی جواز پیدا کیا جا سکے. ہاں یہ دہشت گردی ہے، اور یہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے وہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے اور دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں ہماری جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی، ان میں سے بعض سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح کا نیریٹو لے کے چلتے ہیں، اور وہ نیریٹو پاکستان کو ڈیمیج کرتا ہے، ریاست کو ڈیمیج کرتا ہے. جو بات آپ نے کی کہ اختر مینگل صاحب نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا اور کہا کہ اب بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے. ایک تو تاریخی طور پر یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ بھٹو صاحب نے نعرہ نہیں لگایا تھا، یہ بھٹو صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. یہ تو ایک ہمارے صحافی بزرگ تھے جن کی یہ ذہن کی اختراع تھی، انہوں نے سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس سے یہ سرخی نکالی تھی. لیکن اختر مینگل صاحب نے تو خود اپنی زبانی ادھر ہم ادھر تم واضح نعرہ لگایا ہے، اور اس نعرہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست پاکستان کو توڑنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر چکے ہیں. اور جب وہ باقاعدہ طور پر ریاست پاکستان کو توڑنے کا اعلان کر چکے ہیں تو ان کا اس ریاست پاکستان کے اندر کیا شیئر ہے؟ ان سے وہ ٹائٹلز کیوں نہیں واپس لیے جاتے سارے جو اس ریاست نے ان کو دیے ہیں؟ اس ریاست نے ان کے باپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، ان کو وزیر اعلیٰ ٹھیک جی وزارت اعلیٰ کے ٹائٹل ان سے واپس لینے چاہیے. ان کو جو زمینیں لیز پر دی ہیں اس ریاست نے وہ زمینیں ان سے واپس لینی چاہیے. جو مراعات اس ریاست کی انہوں نے آج تک انجوائے کی ہیں ان کا حساب لینا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اس ملک میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو آزادی میسر ہے. یہ بلوچستان جب آزاد ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. آپ فی الحال تو اس پہ سخت موقف بھی آنا چاہیے، لیکن ان کی بھی ایک تو بات ہے کہ واضح طور پہ اس موقف پہ، اس بات پہ
ان کی رائے بھی لینی چاہیے. اور دوسرا اس معاملے کو جہاں آپ کہتے ہیں کہ سختی کے ساتھ، وہاں مکالمے کے ساتھ بھی تو حل کیا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ قومی وحدت کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک فوری انتخابات کا اعلان بھی کرنا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس سفارشات کی وجہ سے، اور یہ کیا قابل عمل ہے، اور کیا اس سے جو حالات آپ دیکھتے ہیں وہ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مکالمے کا کون مخالف ہو سکتا ہے، لیکن مکالمے کی پہلی شرط کیا ہے کہ میں آپ کو تسلیم کروں گا تو آپ کے ساتھ بات کروں گا نا. اگر آپ میرے ملک کو ہی نہیں تسلیم کرتے، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو آزاد بلوچستان کے حامی ہیں، ہم تو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا مکالمے کا حق تو ختم ہو گیا. پھر آپ کے ساتھ بات کیوں کی جائے؟ ہاں، آپ جب تک پارلیمنٹ میں ہیں، تھے آپ پارلیمنٹ میں، آپ نے اس آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تمام سیاسی مسائل پہ بات ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اس پہ بات ہو سکتی ہے. آپ آئندہ کے لیے الیکشن ریفارمز لے کے آئیں، اس کے لیے لابنگ کریں، آپ اس پہ بات ہو سکتی ہے ساری کی ساری. آپ قبل از وقت الیکشن کے لیے مہم بنائیں، بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ کہیں کہ میں ملک توڑنا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے بات کریں اس پہ، تو اس پہ ان کے ساتھ بات کون کرے گا اور کیوں کرے گا بات؟ تو یہ بنیادی فرق یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے اس ملک میں سیاست کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کے پرابلمز بھی ہیں، جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں. ان پہ ہر فورم پہ بات ہو سکتی ہے اور بات ہونی چاہیے. الیکشن قبل از وقت کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، اس پہ آپ بات کریں. الیکشن اصلاحات پہ آپ بات کریں. آپ کو کوئی بلوچستان کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، فنڈز کا مسئلہ ہے، آپ اس پہ بات کریں، ڈیولپمنٹ پہ بات کریں. آپ سیاسی لیڈر ہیں، آپ اگر جب گن اٹھائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بات کون کرے گا؟ پھر تو آپ کا گن کے ساتھ ہی آپ کو جواب دیا جائے گا. محمد حنیف قمر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے محمد حنیف قمر صاحب کی بڑی ہی مدلل جو ہیں وہ دلائل اور بہت سے حقائق جو ہیں ان کے آپ نے سنے، اور انہوں نے واضح طور پہ جو کہا ہے، یقیناً فیصلہ جو ہے وہ تو صاحب اقتدار نے کرنا ہے، لیکن جو رائے دی گئی ہے اس میں جو ہے بڑا ہی ایک جامع اور بڑی مؤثر ہے کہ جناب جب تک یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک کے ساتھ ہی ہمارا نام ہے، ہمارا سب کچھ ہے. اگر ہم اس ملک کے خلاف کوئی بات کریں گے اور پھر یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا جائے گا یا آپ سے مکالمہ کیا جائے گا، تو آپ وہ حق کھو دیتے ہیں. مکالمے کے لیے آپ کو اس ملک کو نہ صرف تسلیم کرنا ہوگا بلکہ اس ملک کے قوانین، آئین کے ساتھ بھی چلنا ہوگا، اور پھر ایک میز پر بیٹھ کر اپنے مطالبات کو نہ صرف منوانا ہوگا بلکہ اپنے مسائل کو بھی جو ہے وہ سلجھانا ہوگا. تبھی ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں اور مکالمے کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.